बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक जगह के ऊपर बात हो रही थी। पहले तो मैं एक जहालत का जो है वो खात्मा कर दूं, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं उस जहालत का इर्तिकाब कर रहे हैं, और वो ये है कि चीनी की जो दरामद है उसके लिए जो है वो क्यों जारी किए गए हैं कोटेशन दुबई के अंदर। तो उन जुहला के लिए अर्ज है कि दुबई ने जहाँ पे, क्योंकि जाहिल है ना, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि दुबई ने अपने आप को जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पे डेवलप किया है। दुबई ने अपने आप को कमोडिटी के एक रीजनल हब के तौर पे भी मुकर्रर किया गया है। कमोडिटी के, मैं ये इस अथॉरिटी पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टेलीविजन की तारीख के अंदर, पूरी निजी और सरकारी टेलीविजन की तारीख के अंदर कमोडिटी के ऊपर, ज़रई अजनास के ऊपर डेडिकेटेड एक प्रोग्राम अगर हुआ है तो वो खाकसार ने किया है। और मेरे साथ नायब मेज़बान जो थे वो हबीब अकरम साहब बैठा कर। तो चूंकि इन ज़रई अजनास से एक ख़ास शुगल रहा है, देहाती बैकग्राउंड की वजह से एक ख़ास दिलचस्पी रही है, तो ग्लोबली इसका क्या ट्रेंड है और लोकली इसका क्या ट्रेंड है और रीजन का क्या मसाइल और हालात हैं, इस दौरान बहुत कुछ रिपोर्ट करने का और रिपोर्ट पढ़ के किया जाता है, सोशल मीडिया से नहीं, असल ज़राए से, और फिर बराह रास्त लोगों से बात करके पढ़ लिख के ये काम किया जाता है। तो ये हम जो है वो मैं करता रहा हूँ। इसलिए मैं जब इस पे बात करता हूँ तो इस अथॉरिटी के साथ करता हूँ कि मैंने इस शोबे को वो 5-7 साल दे रखे हैं, बाकायदा उस पर काम कर रखा। तो अर्ज ये करना था कि जब ये कहा गया कि दुबई में क्यों किया गया, तो मैंने इतना अर्ज किया कि दुबई एक रीजनल कमोडिटी मार्केट, इस खित्ते के अंदर भारत, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, ये लोग जो हैं, यहाँ पे जितनी भी मिनरल और नॉन मिनरल कमोडिटीज जनरेट होती हैं वो आपस में और दीगर मंडियों में खरीदारी के लिए उसका जो इस वक्त मरकज है वो दुबई है, क्योंकि हर एक को अपने मुल्क से दुबई जाने के लिए फ्लाइट दस्तयाब है। मैं आपको उसकी मिसाल यूं दूंगा कि पेशावर से किर्गिस्तान की अगर जेट की फ्लाइट हो तो वो तकरीबन आप समझें कि कोई 1 घंटा और 20 मिनट की है। जी 1 घंटा 20 मिनट की भी नहीं है शायद। कराची 1 घंटा 40 मिनट की है ना, हाँ, तो वो 1 घंटा 20 मिनट की है। यानी पेशावर से कराची दूर है और किर्गिस्तान जो है उसका कैपिटल नजदीक है, अगर बाय एयर की बात की जाए, ठीक है, अगर बराह रास्त फ्लाइट जाए तो। या यूं कर लें, इस्लामाबाद से किर्गिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वहां तक की फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट की है, और इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट 1 घंटा 40 मिनट की है। ऐसे कर लो, ठीक हो गए। अब आ जाइए अपने मौजू के ऊपर। लेकिन अगर आपने आज के दिन में पेशावर से किर्गिस्तान जाना है या इस्लामाबाद से किर्गिस्तान जाना है, तो पहले आपको इस्लामाबाद से टिकट लेके दुबई जाना पड़ेगा, और दुबई से आपको किर्गिस्तान की बराह रास्त फ्लाइट मिलेगी, और पूरी दिहाड़ी लग जाएगी आपकी, क्योंकि ट्रांजिट में भी रहेंगे ना तो 2-4 घंटे आप। अर्ज करने का मतलब ये है कि दुबई के लिए इस वक्त दुनिया भर से फ्लाइट्स दस्तयाब हैं। खरीदार और फरोख्त कुनिंदा ऐसे पहुंचता है दुबई, और दुबई में बैठ के आपस में सौदेबाजी हो जाती है। फिर उनका कमोडिटी एक्सचेंज भी है, आप ऑनलाइन भी सौदे बुक कर सकते हैं। तो इसलिए दुबई जो है इस रीजन के अंदर कमोडिटी का एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का एक बहुत बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज सेंटर बन चुका है। पाकिस्तान का गंदम बिकनी हो दुबई में बिकती है, पाकिस्तान के चावल बिकने हो, ज्यादातर इंडियंस दुबई में पाकिस्तानियों के चावल खरीद के अपने नाम के साथ दुनिया भर में बेचते हैं। खासतौर पे पाकिस्तान से अफ्रीका को बराह रास्त तिजारत ना होने के बराबर इसलिए है कि अफ्रीकी भी दुबई आ जाते हैं और हम भी वहां पे चले जाते हैं, तो हमने जो उनसे खरीदना होता है खरीद लेते हैं, जो कि हम कामी खरीदते हैं, उनको ज्यादातर बेचने की कोशिश करते हैं तो वो भी दुबई में ही भेज देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी जो भी कंपनी अरब के मार्क के अंदर दस्तयाब होती है, करोड़ों से निकल के अरबों में जाती है,
تو فوری طور پہ دبئی میں اپنا ایک علاقائی نمائندہ دفتر بھی قائم کر لیتی ہے، کیونکہ ہینڈلنگ وغیرہ کے اندر اور کسٹمر کیئر کے اندر آسانی رہے۔ تو اس پس منظر میں نے لکھا کہ دبئی میں ہی نیچرلی بنتا تھا، نیچے پٹواری بھی کتوں کی طرح بھونکے، اور نیچے آ کے وہ بھی جالے، تو خیر جالوں کو تو خیر چھوڑیں، وہ تو کام ہی آتے ہیں، اور یوتھروں میں تو خاکسار کے اوپر بھونکنا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی بھونکنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں اپنے ولاگ میں اس امر کی وضاحت کر دوں گا کہ کتوں جس امر کا نہ پتا ہو اس پہ نہیں بھونکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیے چینی کی طرف۔ چینی کا اس وقت بحران، چینی کا بحران کیوں جنریٹ ہوا کہ پاکستان کے اندر دھڑا دھڑ ملیں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کی طرف موو کی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی واقع ہو۔ ہڈ حرام ہے، ہمارے کسان بھی کام کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں سال کی ایک فصل لگائی جائے 15 مہینے کی، سال کی نہیں 15 مہینے کی فصل لگائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پورے سال کا ریونیو اس میں سے مل جائے، اور مل بھی جاتا ہے۔ اور وہ فصل ہے گنے کی فصل جو ہے وہ 15 مہینے کی فصل ہوتی ہے۔ پروگریسو فارمر گنا نہیں لگا، وہ 3 ماہ کی مکئی کی فصل لگائے گا، 3 ماہ کی آلو کی فصل لگائے گا، ٹھیک ہے، 3 ماہ کی دال لگا لے گا۔ وہ سال کی 4 فصلیں لیتا ہے۔ جو ترقی پسند کاشتکار ہوتا ہے، جو پروگریسو فارمر ہوتا ہے، یہ جو ہڈ حرام جگیردار پورا سال کام کچھ نہیں کرنا، 15 دن بعد واری آئی یا 20 دن بعد پانی کی باری آئی، نہر میں سے پانی لیا، کماد کو لگایا، بہ کے سارا دن اکا پیتا، تو وہاں کڈے، نہ بیج کا کوئی ہے، نہ کھاد، نہ لے جانا، نہ لانا۔ کیونکہ سال میں اگر آپ 4 فصلیں اگائیں گے تو آپ تو گھومتے رہیں گے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور استاد مکرم سے میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا انگریزی کا محاورہ سنا ہے آپ نے، بزی لائک اے بی۔ مومن بزی لائک اے بی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ جتنے بھی ہڈ حرام ہے نا کماد کے کاشتکار، سارے کے سارے کماد کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کپاس لگاتے ہیں تو پہلے کپاس کو تو پہلے اس کا ٹیک کیئر کرنا ہی، پھول گڈی آئی، پھر ٹینڈے آئے، پھر وہ کھلے، پھر جناب اس کو چونیاں بلانی پئیں، چونیاں آتی ہیں چننے کے لیے، وہ سارا کچھ ہوا، پھر ان کو بھی، پھر ان چونیوں کے سوشل مسائل بھی ہوتے ہیں نا، خواتین ہوتی ہیں، وہ لڑکے بھی وہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 1-2 وارداتیں ہو گئی، آپ پولیس کے پیشیاں بھگتنے پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مسائل کرنے کے بعد جب کپاس آئی، ٹھیک، اور پھر 6 مہینے کی فصل ہے کپاس کی فصل آ گئی، اور آگے پتا چلا کہ مل والے نے ریٹ گرا دیا، اللہ خیر سے۔ یہاں پہ مل والا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، آپ سیاسی اثر و رسوخ کے تحت اس کو اپنا گنا ٹھوکتے ہیں، ٹھیک ہے، لو جناب 400 روپے کلو، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ دیکھیں مہنگی لکڑی، 1000 ککر کی لکڑی جناب ہے، درختوں کی لکڑی جو ہے وہ 1000 روپے کلو بک رہی ہے، اور ہمارا گنا 400 روپے کلو بک رہا ہے۔ ماما تو لایا ہی کیوں سے، نہ لانا، ٹھیک ہے، 400 بھی نہیں بکتا، اب تو 200-250 ہی بکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو نہ لگاؤ نا۔ ہڈ حرام ہے، کام کرنا پڑتا ہے دوسری کراپس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی تقریباً کوئی 1 ملین کے قریب چنے کی کاشت ضروریات ہیں، امپورٹ کرتے ہیں ہم آسٹریلیا سے، نہیں لگاتا ہمارا فارمر۔ 3 ماہ کی کراپ میں کیوں لگاؤں، 3 ماہ کے بعد پھر کام کر رہا ہوں۔ پہلے کہاں لگتی تھی؟ پہلے لگتی تھی صحرا کے اندر، جا کے دانے بکھیر آتے تھے، اگر بارش ہو گئی تو اگ گئے، نہیں ہوئے تو آسمان کھا۔ یہ رہی ہے ہماری۔ اب جب وہ تھل کے اندر زیادہ تر لگتی تھی، یہ ہمارا جو جنگ سے آگے، جنگ اور اپنا کوٹ چوک اعظم کے درمیان جو تھل کا صحرا ہے اس میں لگتی تھی زیادہ تر، اب آباد ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ، ہے جی، ہاں۔ تو بات کہیں اور سے نکل گئی، کموڈٹی میرا موضوع ہے، میں اس پہ بات کرنے بیٹھوں تو بہت زیادہ بات کر دیتا ہوں۔ تو یہ لیزی مین کراپ ہے، ہڈ حرام کو ملر جو ہے وہ اس کا ریٹ گرا کے گنا خرید لیتا ہے، لیکن ہڈ حرام کو بچتا پھر بھی ہے، اسی لیے اگلے سال لگاتا ہے۔ اگر اس سال نہیں بچے گا تو اگلے سال کسی اور کراپ کی طرف چل مر جائے نا۔ اگر 30% زیر کاشت رقبہ کپاس کا کم ہوا ہے تو اس کو گنے نے ریپلیس کیا ہے نا۔ اب جناب زیادہ ہم نے گنا لگا لیا اور زیادہ اگا لیا، اور اگا کر ہم جو تھے اب زیادہ چینی بنا کے بیٹھ گئے۔ دنیا بھر کے اندر چینی کے نرخ کم تھے اور زیادہ تھے، تو اب جناب کمیٹی بنی، پنجاب کے
کین کمشنر نے شور مچایا کہ یہ فراڈی ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، انہوں نے چینی کی اجازت لے کے 1,00,000 ٹن کی اجازت لیں گے، 10 لاکھ ٹن انہوں نے ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں بحران پیدا کر دینا۔ پہلے تو اس کی گچی کاٹی گئی۔ کین کمشنر پنجاب 22ویں گریڈ کا عہدہ ہوتا ہے، وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ پوری فصل کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ ایک کمشنر ویٹ بھی ہوتا ہے، ایک کمشنر ویٹ ہوتا ہے، ایک کمشنر کین ہوتا ہے۔ تو کمشنر کین جو تھا اس کا گچی کاٹ دی گئی بیچارے کی، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، بلکہ سنا نوکری سے ہی نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہو گئے۔ اب جناب اس کی جگہ کے اوپر پھر اپنی مرضی کا بندہ آیا، پھر پارلیمانی لیول کے اوپر کمیٹی بنی۔ پارلیمانی لیول کے اوپر کمیٹی بننے کے بعد جناب مصدق ملک صاحب جو تھے ان کو اس کی سربراہی بنائی گئی۔ مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ چینی ایکسپورٹ نہ کریں۔ مصدق ملک صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا، ان کی جگہ پہ رانا تنویر صاحب کو لے آیا گیا۔ تو رانا تنویر صاحب نے کہا کہ بالکل جی چینی ایکسپورٹ کرو۔ وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بنا بیٹھے تو کیا کریں، ایکسپورٹ نہ کریں۔ تنویر صاحب آپ کی باتیں انتہائی غیر محتاط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ آپ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو کو ذمہ دارانہ کہا جائے۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اور نواز شریف کے لیے اور اپنے لیے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں سیاسی طور پہ قومی سطح کے اوپر۔ یعنی آپ پی ایم ایل این کے موجودہ غلام سرور ہیں، وہ جو غلام سرور نہیں تھا جس نے وہ پی آئی اے پہ پابندی لگوا دی تھی، رانا تنویر صاحب بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کے غلام سرور اس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ خیر موصوف نے اجازت دے دی۔ اب موصوف جو ہیں تقاضا تو یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کہے کہ یہ انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا تھا کہ پاکستان کے اندر چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو سے اوپر نہیں جائے گی۔ ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رانا تنویر یہ بیٹھ کے یہاں پہ گواہی دے، لیکن یہ پھر انہوں نے نال رل گئے۔ رانا تنویر صاحب بیسیکلی دسیا نا چودھری سرور غلام سرور اب وہ کہہ رہا لو زیادہ بنا بیٹھا تو پھر ہم کیا کریں، ماما تو چپ ہی رہ، تو ماری جا، تو چپ ہی کر، تینوں چپ نہیں لاگ دی، تینوں شرم نہیں آندی رانا صاحب، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جب تک آپ کی سالوینٹ ایکسٹریکشن رہی ہے اس ملک کے اندر عذاب رہا ہے، سالوینٹ ایکسٹریکشن اس ملک کا عذاب بن گیا تھا۔ تیسرے دماد وہ بھی بننے لگے سن، شوگر ملر اور سیمنٹ پروڈیوسر، تو بعد تیسرے دماد ہمارے سالوینٹ ایکسٹریکشن بننے لگے تھے۔ پھر سنا بیچ بوجھ دی اس نے تو جان چھوٹی وہ تیسرے دماد سے، ورنہ وہ بھی قوم کے تیسرے دماد ہوتے یہ جو بیچ سے تیل نکالتے ہیں۔ بہرحال جی اب پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چینی کے مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ان کو صرف یہ یاد دلا سکتا ہوں کہ ایک کیریئر افسر تھا، سی ایس ایس کیا ہوا تھا اس نے، سجاد مصطفیٰ باجوہ، ایف آئی اے کے اندر وہ کام کر رہے تھے اور ویسے وہ اوورسیز رہ کے آئے تھے، پاکستان کے اتاشی رہ کے آئے تھے بہت ساری ایمبیسیوں کے اندر، لیکن واپسی بھی انہیں ایف آئی اے میں بھیج دیا گیا۔ اور ایف آئی اے میں بھیج کے تو ان کے ذمے جب ایف آئی اے سے یہ کہا گیا کہ سب سے ایماندار افسر ہمیں دیں جس سے ہم نے چینی کے بحران کی انکوائری کروانی ہے، اور دور تھا عمران احمد خان نیازی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی ایماندار افسر ہی ہے جس کا نام ہے سجاد مصطفیٰ باجوہ، ایدے کو کروا ایماندار اینڈ کمپیٹنٹ افسر۔ تو سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے انکوائری کی اور انہوں نے یہ جو ہے جہانگیر ترین اور ان کے کزنوں کی ساری ملیں جو ہیں، بہن نوی سالوں کی ساری ملیں جو ہیں، ان کا ریکارڈ اور ڈیٹا قابو کر کے جمع تفریق کر کے سیاہ و سفید سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے جی ان کا فراڈ، اور یہ نہیں کر رہے، ساری شوگر مل انڈسٹری کر رہی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کیریئر سول سرونٹ کو، اور جس کی ایمانداری اس کے ادارے نے گواہی دی کہ یہ سب سے ایماندار اور کمپیٹنٹ افسر ہے، اس کو عمران خان نے ذاتی شنوائی دیے بغیر، جو کہ وہ آئینی طور پہ پابند تھا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ بے روزگار پھر رہا جی بیچارہ، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ تو جٹا دا منڈا سی تے جا کے انہیں اپنا ٹریکٹر کٹ لیا تے شروع کر لی اپنی وائی بی جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس لیول کے اوپر 22ویں 20ویں 21ویں گریڈ کے لیول کے اوپر آپ کو اٹھا کے باہر مارا جائے، جبکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ اب آپ اگلے لیول پہ بھی جائیں گے اور اعلیٰ ذمہ داریاں بھی دیں گے، آپ نے پورا ایک آنیسٹی کا بیک گراؤنڈ کیری کیا ہو، اس کو فارغ کر دیا شہباز شریف صاحب عمران خان نے، اور اس نے آپ کے سامنے بھی اپیل کی
آپ کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ آپ اس کو سنوائی دے سکے. سپریم کورٹ میں اس کا کیس نہیں لگنے دیا جاتا. اس نے چیلنج کر رکھا ہے مجھے انلیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی نکالا گیا, مجھے نہیں نکال سکتے تھے آپ, اور وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فارغ ہوئے ابھی تقریباً 5 سال ہو گئے. تو آج تک سپریم کورٹ میں اپنے کی نائے اپنے یحییٰ افریدی صاحب, ہمارے سجاد مصطفیٰ باجوہ کی باری نہیں آئی سر. پی ٹی آئی کی اپلیکیشن چوتھے دن لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, سجاد مصطفیٰ باجوہ کی اپلیکیشن نہیں لگتی سر. یہ سپریم کورٹ ہے آپ کا. تو بہرحال یہ شوگر مافیا کتنا خوفناک ہے کہ جس شخص نے ایمانداری کے ساتھ ان پہ ہاتھ ڈالا تھا ان کا انہوں نے کیا حشر کیا. تو جناب وزیر اعظم صاحب, اگر آپ اس مافیا کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ سجاد مصطفیٰ باجوہ کو ایک دفعہ بلا کے سن لیں کہ یہ کرتے کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, کیونکہ سلمان تو آپ کو بتائے گا ہی نہیں, وہ تو بینیفیشری ہے اس پورے کیا کہتے ہیں نا کرامچو کا ہے, گڑبڑ گھوٹالہ کا, وہ تو بینیفیشری ہے نا. تو سلمان آپ کو کیوں بتائے گا, اس سے سن لیں. یہ پورا نٹی گریٹی سارا کچھ اس نے کیلکولیٹ کیا تھا, اسی لیے اسے اس نے عبرتناک مستقبل سے دوچار کیا جا رہا. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی, اور باقی جو خلاصے التماس ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں پس منظر سوچ لیا کرتے, اور ہم جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی اتھارٹی پہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نالج لے کے بات. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.